أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. जहन्नमी जन्नतियों को जब पानी ठंडा पीते हुए और खूब खाते हुए देखेंगे, मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, जो रोजी दिए तो खींच रहे हैं, खूब खा रहे हैं वहां पे, तो ये लोग कहेंगे थोड़ा पानी दे दो, नफीसु अलैना मिनल मा, थोड़ा सा पानी दे दो. क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफ़िरीन. ये सारी चीजें खाना और पानी जहन्नम में बरकरार नहीं देती. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कुरान हकीम के 8वें पारे की तफसीर का खुलासा पेश किया जा रहा है. फरमाया गया, वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्नि यूही बअज़ुहुम इला बअज़िन ज़ुख़्रुफ़ल क़ौलि ग़ुरूरा. अल्लाह ने फरमाया, इसी तरह दुनिया में जितने नबी आए, हर नबी का कोई ना कोई दुश्मन जरूर बना दिया. और ये दुश्मन कौन होता था? अदु माने एनिमी, दुश्मन, अदु बन. शयातीनिल इंसि वल जिन्न, इंसानों में के शयातीन होते थे और जिन्नों में के शयातीन. ये नबी के पीछे पड़ जाने वाले और उनको परेशान करने वाले, सताने वाले नबी के जो दुश्मन होते थे, ये शयातीन इंस में से भी होते थे और शयातीन जिन्न में से भी होते थे. शयातीन इंस को पहले लाया गया है, शयातीन जिन्न को बाद में. क्यों? इस वजह से कि इंसान अगर शैतान बन जाए तो इब्लीस की जो औलाद है शैतान, उससे ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है. इस वजह से यहाँ शयातीन इंस को पहले लाया गया, शयातीन जिन्न को बाद में. कि इंसान अगर शैतान बन जाए तो ये जो इब्लीस की ज़ुर्रियत है, ये उसके सामने कुछ भी नहीं. तो शैतान इंस का ख़तरा शैतान जिन्न से भी ज़्यादा ख़तरनाक बढ़ा हुआ. इस वजह से शयातीन इंस को पहले लाया गया. ये करते क्या है? करते क्या है? साजिशें कैसी रचते हैं? यूही बाज़ुहुम इला बाज़िन, बाज उनमें से बाज की तरफ खुफिया इशारे करता है. किस चीज में? ज़ुख़्रुफ़ल क़ौल. ये इसको समझा दूं मैं, ज़ुख़्रुफ़ल क़ौल को समझाता हूं. अरबी में जब कहा जाता है ज़ख़रफ़ कलामहु, उसका मतलब ये होता है अहसनहु बिल अल्फ़ाज़, अपने कलाम को उसने ज़ुख़्रुफ़ किया. क्या मतलब? अल्फाज को हसीन बनाया. नहीं समझे? उसको पहले यूं समझ लें कि अल्फाज ऐसे होते थे कि बज़ाहिर बड़े अच्छे, लेकिन उन अल्फाज के बातिन में सिवाय खुब्स के और गंदगी के कुछ नहीं होती. तो वो कलाम के ज़ाहिरुहु जमील व बातिनुहु कबीह, जिसका जाहिर अच्छा हो लेकिन बातिन बुरा हो, ऐसे अल्फाज को, ऐसी बात को ज़ुख़्रुफ़ल क़ौल कहा जाता है. बात खराब है, बात बुरी है, बात सही नहीं है,
لیکن خوبصورت لفظوں کا آرنامنٹیشن، ڈیکرنگ، گارنشنگ، کچھ بھی کہہ لو آپ، اس کو جو سجا رہے، تزئین کر رہے، آرنامنٹیشن کر رہے، اس بات جو ہے بہت خراب ہے. اس کو یوں سمجھ لیں کہ اوپر سونے کا پانی ہے اور نیچے گوبر ہے. اب سمجھ میں آیا؟ اوپر سونے کا پانی ہے، نیچے گوبر ہے. آدمی سونے کے پانی کو دیکھ کر کے اس کو اچھا سمجھ لیتا ہے، لیکن در حقیقت یہ اوپر ہی اوپر سے اچھا دکھائی دے رہا ہے، اندر گندگی کی سوا کچھ نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں زخرف القول. اور انگریزی کا ایک مقولہ ہم نے ایم اے کرتے ہوئے پڑھا تھا، میں نے ماسٹریٹ کیا ہے میسور یونیورسٹی سے، پوسٹ گریجویٹ ہوں جی. تو پڑھا تھا کہ all that glitters is not gold. چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا. ضروری نہیں کہ جو چیز چمک رہی ہو، all that is glitters is not gold. ہر چیز جو چمکتی ہے ضروری نہیں کہ وہ سونا ہو. اس کے اوپر سونے کا ملمہ چڑھا دیا گیا ہے، لیکن اندر گوبر کے سوا کچھ نہیں. اب پیغام آپ کو کیا ملا اس سے؟ پیغام یہ ملا کہ بات اگر سچی ہو، بات کے اندر صداقت ہو، بات حق ہو، تو سچی بات کو چکنا چپڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آسان کر دوں، حسن حقیقی کو غازے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر واقعی لڑکی خوبصورت ہے، عورت خوبصورت ہے، تو اسے زیادہ بناؤ سنگار کی ضرورت نہیں. بناؤ سنگار کی ضرورت کسے پڑتی ہے؟ جس کا حسن نہ ہو. بعض عورتیں وہ کیا لپسٹک لگاتی ہیں، جس کو عربی میں احمر الشفا کہتے ہیں. اتنا پوت لیتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بلی ٹومیٹو کیچپ کھا کر کے بھاگی ہو. کیا ضرورت ہے بناؤ سنگار؟ بناؤ سنگار. حسن حقیقی کو یہ تزئین کی ضرورت نہیں ہے. سچی بات کو ملمہ سازی کی ضرورت نہیں ہے. سچ سچ ہے، چاہے اس کے اوپر اچھا کپڑا نہ ڈالا جائے. خوبصورتی خوبصورتی ہے، اگرچہ اسے اچھا لباس نہ ملے. خوبصورت ہو. ایک مثال اور، شیطان یہ کام کیوں کرتا ہے؟ غرورن، دھوکہ دینے کے لیے، تاکہ آدمی اس کے دھوکے میں آ جائے. ایک اور مثال دے دوں اور واضح کرنے کے لیے زخرف القول کو. شکاری جب پرندوں کو پھنساتا ہے تو پھنسانے کے لیے نیچے جال ہوتا ہے، اوپر دانے ہوتے ہیں. وہ جال دکھائی نہیں دیتا، اور پرندے اوپر جو دانے ہوتے ہیں ان دانوں کو دے کر اتر پڑتے ہیں، جال دکھائی نہیں دیتا. تو یہ جو دانے ہیں یہ اوپر سے ملمہ سازی ہے. دانے اچھے ہیں لیکن نیچے جال بچھا ہوا ہے، پھنس جاؤ گے. تو شیاطین اس طریقے سے جال بچھاتے ہیں کہ اوپر سے اتنا خوبصورت کر کے کہ آدمی اترا کی جال میں پھنس گیا. جیسے وہ پرندے دانا دیکھ کر کے اترے اور نیچے جال بچھا ہوا ہے، تو اوپر اچھا یعنی دانے اور نیچے جال، خطرہ ہے. یہ ہے زخرف القول کا مطلب. اب اس سے آسان تو نہیں کیا جا سکتا زخرف القول کا مطلب. تو شیطان کے جال سے بچا جائے. اس کے بعد قرآن حکیم کے بارے میں دو باتیں کہی. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. ایک مفسر نے اس کے اوپر بڑا پیارا تبصرہ کیا ہے، کہتا ہے کُلُّ مَا فِي الْقُرْآنِ لَا يَزِيدُ عَنْ أَمْرٍ وَخَبَرٍ فَأَمْرُهُ عَدْلٌ وَخَبَرُهُ صِدْقٌ. کیا تبصرہ ہے. کہتا ہے کہ پورے قرآن میں دو باتوں سے زیادہ کوئی چیز نہیں، صرف دو باتیں ہیں. ایک امر ہے اور ایک عدل ہے. اللہ نے جتنے حکم دیے ہیں وہ امر ہیں، تو جتنے احکام دیے ہیں امر، وہ سب کے سب عدل ہیں. عدل کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ نہ کر سکیں. عدل بالکل معتدل ہے، متوسط. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ قانون سخت ہے، اس قانون پر ہم نہیں چل سکتے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. اس کے تمام اوامر عدل ہیں. فَأَمْرُهُ عَدْلٌ. اور ایک ہے خبر.
قرآن حکیم میں خبر دی گئی ہے، بڑے بڑے نبیوں کے قصے، بڑی بڑی قوموں کے قصے، یہ جتنے قصے ہیں خبریں سب صدق ہیں۔ تو قرآن میں دو چیزیں، ایک امر ایک خبر، تو امور جتنے ہیں وہ سب کے سب عدل ہیں، سب کے سب معتدل ہیں، آپ چل سکتے ہیں، اور جتنی خبریں ہیں سب کی سب سچی ہیں۔ کسی خبر کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا کہ ایک قصہ جو بیان کیا گیا ہے یہ تاریخی اعتبار سے ہسٹوریکل غلطی ہے، اس کے اندر کوئی تاریخی کوئی غلطی ہے۔ فَأَمْرُهُ عَدْلٌ وَخَبَرُهُ صِدْقٌ، امر ہے تو عدل ہے اور خبر ہے تو صدق ہے، سچی ہے۔ قرآن میں یہی دونوں باتیں ہیں۔ کوئی پوچھے قرآن میں کتنی باتیں ہیں، بولے دو باتیں ہیں۔ کون کون؟ ایک امر ہے اور ایک خبر ہے۔ امر کیا ہے؟ سب کی سب عدل ہیں، اور جتنی خبریں سب کی سب سچی ہیں۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تعداد میں زیادہ ہیں اس وجہ سے سچے ہیں۔ اس پر ایک مفسر کا تبصرہ دیکھو، الکثرۃ لیست دلیل الصحۃ ویعرف الرجال بالحق ولا یعرف الحق بالرجال۔ کتنا حسین تبصرہ ہے، کہتا ہے کہ کثرت کسی چیز کا بہت زیادہ ہونا یہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اب کسی چیز کا زیادہ ہونا یہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں، تو فَيُعْرَفُ الرِّجَالُ بِالْحَقِّ، تو لوگوں کو حق سے پہچانا جائے گا، وَلَا يُعْرَفُ الْحَقُّ بِالرِّجَالِ، حق کو لوگوں سے نہیں پہچانا جائے گا کہ یہ آدمی بہت بڑا ہے اس وجہ سے حق اس کے ساتھ ہے، ایسا نہیں۔ لوگوں کو حق سے پہچانا جائے گا، حق کو لوگوں سے نہیں پہچانا جائے گا۔ یہ ہے لوگوں کو حق سے پہچانو، حق کو لوگوں سے مت پہچانو، یہ بتایا گیا ہے۔ تو کثیر ہونا کسی چیز کا زیادہ ہونا یہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ اور ایک چیز اور معلوم ہوئی کہ اتباع الشیاطین اکثر من اتباع الانبیاء، یہ بھی ایک مفسر کا تفسیر ہے کہ شیطان کی اتباع کرنے والے شیطان کے متبعین انبیاء کے متبعین سے زیادہ ہوتے ہیں۔ نقطہ یہ ملا کہ دنیا میں بھلائیاں کم ہیں، برائیاں بہت زیادہ ہیں۔ اور عجیب بات تو یہ ہے، غلط فہمیاں اتنی ہیں اور بدزنی اتنی ہے کہ آدمی جس ڈال کے اوپر بیٹھا ہے وہ اسی ڈال کو کاٹنے پر لگا ہوا ہے، اور اس میں سب سے آگے مسلمان ہیں۔ جس ڈال پر بیٹھے ہوئے اسی ڈال کو کاٹ رہے ہیں۔ بدگمانیاں ان کے اندر اتنی ہیں کہ ان بدگمانیوں سے اتنا نقصان پہنچ رہا ہے دوسروں کو بھی اور خود اپنے کو بھی، لیکن ان بدگمانیوں سے بات نہیں آتا ہے۔ بتایا گیا اتباع الشیاطین، شیطان کے جو متبعین وہ زیادہ ہوتے ہیں انبیاء کے متبعین بہت کم ہوتے ہیں۔ دودھ دے گا، دودھ ایک بکٹ دودھ میں گھی کتنا ہوتا ہے؟ اور دودھ کا جزو اعظم گھی ہے، اگر گھی کے تمام مادے نکل جائیں تو دودھ سفید تو دکھتا ہے، پانی کے سوا کچھ نہیں۔ دودھ کو دودھ بنانے والی چیز وہی جزو اعظم ہے، گھی۔ اگر گھی نکال لیا جائے تو دودھ اور پانی میں کوئی فرق نہیں ہے، تو دودھ کا جزو اعظم گھی ہے، اور پورے بکٹ کے اندر سے دودھ تھوڑا سا نکلتا ہے، اس کا مطلب حق بہت قلیل ہوتا ہے لیکن بہت سالڈ ہوتا ہے، بہت سالڈ ہوتا ہے، گھی ہوتا ہے، گھی، وہ پانی نہیں ہوتا۔ آگے یہ کہا گیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہر گناہ بھی چھوڑ دو اور باطن گناہ بھی چھوڑ دو۔ یہ ظاہر گناہ کیا ہے اور باطن گناہ کیا ہے؟ اس پر تفسیرہ دیکھو مفسر کا، الظاہر ما کان عملا بالبدن والباطن ما عقد بالقلب۔ یہ ظاہر گناہ وہ ہے جو بدن سے کیا جائے، اعضاء و جوارح سے، ہاتھ سے، پیر سے، آنکھ سے، ناک سے، کان سے، اور باطنی گناہ وہ ہے جو دل سے کیا جائے۔ دو لفظوں میں یاد رکھیں، عملی گناہ کو ظاہر اسم کہا جاتا ہے اور قلبی گناہ کو باطنی گناہ کہا جاتا ہے۔ ایک ہے ظاہر اسم، آدمی بدن سے کرے، اور ایک ہے باطنی گناہ، باطن الاسم، آدمی دل سے کرے۔ جیسے آپ نے کسی کو مارا، یہ ظاہر گناہ ہے۔ آپ نے کسی کو برا کہا، گالی دی، یہ برائی کی جگہ آپ چل کر گئے، تو دیکھو پیر کا کام ہے، ہاتھ کا کام ہے، آنکھ کا کام ہے وغیرہ، یہ سب عملی گناہ ہے۔ اور قلبی گناہ کیا ہے؟
دل کے اندر بغض بھرا ہوا ہو، دل کے اندر کینہ بھرا ہوا ہو، دل کے اندر شرک بھرا ہوا ہو، دل کے اندر نفاق بھرا ہوا ہو، دل کے اندر تمام کی تمام جو باطنی گندگیاں وہ سب کی سب بھری ہوئی، اس کو کہتے ہیں باطنی گناہ. تو وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، عملی گناہ بھی چھوڑ دو اور قلبی گناہ بھی چھوڑ دو. آگے بہت حسین بات کہی جا رہی ہے. سائنس کے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں. بتایا گیا اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، آدمی مر گیا ہم نے اس کو زندہ کیا. یہاں اس آیت کریمہ میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی مثال زندہ آدمی کی طرح ہے، اور جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا ان کو میت سے ثابت کیا گیا، مردہ ہے، مرا ہوا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ آدمی زندہ ہے، اس کے سامنے شربت رکھ دو اور پانی رکھ دو، شربت ہی پانی رکھ دو تو زندہ آدمی بتا دے گا تمیز کر کے کہ بھئی یہ پانی ہے اس گلاس میں پانی اور اس گلاس میں شربت ہے، بتا دے گا نا، ممیز کر لے گا، تمیز کر لے گا، ڈیفرینشیٹ کر لے گا کہ یہ. اب آدمی مر گیا ہے تو اس کے سامنے رکھ دو، وہ تو مرا ہوا ہے، وہ کیا جانے یہ شربت اور یہ پانی ہے. بتا یہ چلا کہ اگر مومن ہے، ایمان والا ہے، تو اس کے سامنے برائی اور بھلائی رکھ دو تو بتا دے گا یہ برائی ہے بھلائی ہے. اور کافر مردہ ہوتا ہے اس لیے کہ ایمان والا نہیں ہوتا، اگر مر گیا تو اس کے سامنے اچھا بھی اچھا ہے برا بھی اچھا ہے، گائے بھی گاون اور بیل بھی گاون ہے، دونوں صحیح ہے. یہ بتایا گیا. اتنی پیاری بات ہے، بالکل سائنٹیفک ہے، بہت پیاری بات ہے. اور اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کیا مردہ یہ بہتر ہے یا زندہ بہتر ہے؟ دونوں کو کمپیئر کیا گیا. کافر مردے کی طرح ہے اور یہ ایمان والا زندہ کی طرح ہے. اس کے بعد جنت کے بارے میں کہا گیا لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ کے پاس سلامتی کا گھر ہے. مفسر لکھتا ہے کہ سلامتی صرف جنت میں ہے، جہاں تم رہ رہے ہو وہاں شانتی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی ٹینشن ضرور پکڑے رہتا ہے آپ کو مرتے دم تک، ٹینشن آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا. کتنی بڑی بات ہے. اللہ نے فرمایا ٹینشن فری کب ہو گئے؟ جب تم ہماری جنت میں آ جاؤ، ورنہ ٹینشن فری کبھی نہیں ہو سکتے. ٹینشن لگا ہی دے گا آپ کو، سلامتی ہے ہی نہیں کہیں، شانتی ہے ہی نہیں. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، سلامتی کا اگر اللہ کے پاس ہے وہ جنت ہے. اتنی پیاری جگہ ہے، ہونا مل جائے تو کافی ہے. دنیا میں جو کچھ بناتا ہے آدمی چھوڑ کے چپ چاپ چلا جاتا ہے. تو ایسے دنیا کے پیچھے پڑنا اور اس طرح پڑھنا کہ آخرت تباہ ہو جائے دنیا کے پیچھے، ایسا معاملہ ایک بے وقوف آدمی کر سکتا ہے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ دین نام ہے، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے لو، تو دین نام ہے نماز کا، توحید کا، روزہ کا اور اس طریقے سے زکوٰۃ وغیرہ. کیا یہ کہا گیا؟ آپ کہہ دیجئے ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیایا ومماتی میری زندگی اور میری موت، میرا مرنا اور جینا سب اللہ کے لیے. پتہ یہ چلا کہ دین صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے سے لے کر موت تک اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرنے کا نام بھی. دین صرف نماز اور روزے کا نام نہیں، بلکہ زندگی کی ہر حرکت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، اور وہ پیدائش سے لے کر موت تک، ایمان لانے سے موت تک یہ سلسلہ کرا ہے. زندگی اور موت سب اللہ کے.
اس کے بعد ابھی پیاری بات کہی جا رہی ہے، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. یہ ترازو ہے اللہ کے سامنے تولا جا رہا ہے عمل. اب 3 قسم کے لوگ ہوں گے. یہ ترازو ہے، اب 2 پلڑے ہیں اس کے ترازو کے، یہ 2 پلڑے ہیں. ایک میں گناہ رکھ دیا گیا، ثواب رکھ دیا، تولا جا رہا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہما من الصحابہ، اور ان کے علاوہ بہت سارے صحابہ، انہوں نے یہ کہا، اب تولا جا رہا ہے نیکیوں کو برائیوں. من رجحت حسناتہ علی سیئاتہ بواحدۃ دخل الجنہ. اگر آدمی کی نیکی ایک اس کی وجہ سے پلڑا نیچے ہو گیا تو ایک نیکی کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا. اگر برائیاں ہیں نیکیاں ہیں، ایک نیکی اگر زیادہ ہو، بواحدۃ، ایک نیکی کی وجہ سے پلڑا جھک گیا تو یہ جنتی ہے. ومن رجحت سیئاتہ علی حسناتہ، اور اگر ایک برائی کا پلڑا نیچے ہو گیا تو دخل النار، جہنمی ہے وہ. اور استوت حسنات و سیئات، اگر اس کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہو گئی، پلڑا سیدھا ہو گیا تو کہتا ہے وہ من اہل الاعراف، وہ آراف میں رہے گا. آراف کس کو بولتے ہیں؟ جنت ادھر، دوزخ ادھر، بیچ میں وہ سور عالم بین الجنت والنار، ایک بڑی اونچی جگہ ہے، ان پر ٹھہرا دیا جائے گا. ویٹنگ میں ہے لوگ. جہنم میں جن کو جانا تھا وہ چلے گئے، ٹکٹ کنفرم تھا. جنت میں جن کو جانا تھا ٹکٹ کنفرم تھا، چلے گئے. یہ وداؤٹ کنفرمیشن ہے، یہ بیٹھے ہوئے ٹکٹ لے کر کے، ٹکٹ کنفرم نہیں ہے، اور آخر میں کہاں جائیں گے؟ کنفرم ہو جائے گا. ان سب کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، ان سب کو جنت میں ڈال دیا جائے گا. تو ان کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں، لہٰذا ان کو آراف میں رکھا جائے گا. آراف کہاں ہے؟ یہ جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک اونچی جگہ، بالکل یہ یاد رہے تو اچھا رہے گا. یہ اونچی جگہ ہے، یہاں سے جنت بھی دکھائی دے گی، یہاں سے جہنم بھی دکھائی دے گی. یہ لوگ جنتیوں کو بھی دیکھیں گے اور جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے. جنتیوں کو جب دیکھیں گے السلام علیکم، سلام علیکم، سلام بولیں گے وہاں پر، سلام علیکم، 8ویں پارے ہی میں السلام علیکم. خوب مزے کر رہے، ارے بھائی پڑے ہوئے ہیں یہاں، کنفرمیشن ہی نہیں ہے ہمارے. اور پھر جب جہنمیوں کو دیکھیں گے، اے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ظالموں کے ساتھ ہمیں مت کرنا. تو گویا کہ یہ اونچی جگہ ہے. دیکھو یہ جنت، یہ دوزخ، یہ اونچی جگہ ہے. یہ اونچی جگہ سے ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں السلام علیکم، خوب مزے کر رہے. لوگ تو پڑے ہوئے ہیں یہاں، اور ان کو کہیں گے اتنی مصیبت میں اللہ ان کے ساتھ ہم کو مت کرنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا جہنمی جل رہے ہیں، بھوک پیاس سے پریشان ہیں. وہ منظر جنتیوں کو دکھایا جائے. جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افیضوا علینا من الماء. کیا بولیں گے؟ جہنمی جنتیوں کو جب پانی ٹھنڈا پیتے ہوئے اور خوب کھاتے ہوئے دیکھیں گے، مما رزقکم اللہ، جو روزی دی ہے کو کھینچ رہے ہیں، خوب کھا رہے ہیں وہاں پہ، تو یہ لوگ کہیں گے تھوڑا پانی دے دو، انفیسوا علینا من الماء، تھوڑا سا پانی دے دو. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. یہ ساری چیزیں کھانا اور پانی جہنمیوں کے اوپر حرام ہے، ہم نہیں دے سکتے. گویا کہ جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے، جہنمی جنتیوں کا نظارہ کریں گے. تو فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. جن کے ترازو کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ جنتی، اور ہلکا ہو گیا تو ظالم جہنمی، برابر ہو گیا تو آراف میں، بعد میں ٹکٹ وہ کنفرم ہو جائے گا، جنت میں چلے جائے گا. آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمام ملائکہ سے کہا، جس میں یہ شیطان بھی شامل تھا، حکم اس کے اوپر بھی تھا، اس لیے کچھ جماعت کا فرض تھا. کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تمام نے سجدہ کر لیا، اس نے سجدے سے انکار کیا. کیا بولا یہ؟ اللہ نے پوچھا ما منعک اللہ تسجد، کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے کہا تھا؟ تو کیا کہنے لگا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. ایک مفسر نے اس پر بڑا پیارا تبصرہ لکھا ہے، اربع کلمات مہلکات، 4 ورڈز جو ہے نا، 4 الفاظ بڑے خطرناک. ایک انا، ایک نحنو، ایک لی اور ایک اندی. انا مانے میں، بی مانے
ہم، اور لی میرا، مائن. cases of pronouncement I, me, my, mine. This pen is mine. یہ ایڈورب کی چوتھی ڈگری ہے. جیسے we, us, our, ours. تو مائی کے ساتھ جو تیسری ہے اضافت کی اس کے ساتھ اسم لگتا ہے، ناؤن لگتا ہے. اور جو چوتھی ہے ایڈورب کی حال پروناؤن کی حال ہے، پروناؤن کی حال ہے، اس میں اسم نہیں لگتا. جیسے کہا جائے دس از مائی پین، تو مائی کے بعد پین لگا جو اسم ہے، ناؤن ہے. اور کہا دس پین از مائن، تو مائن کے بعد وہ جو چوتھی حالت ہے، چوتھا کیس ہے ناؤن کا، اس کے ساتھ اسم نہیں لگتا. مائن اسم پہلے آتا ہے، اس میں اسم بعد میں آتا ہے. جی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ 4 چیزیں جن لوگوں نے کی ہیں ان کو تباہ کر دیا. دیکھو شیطان نے کہا انا خیر من آئی، میں اس سے بہتر ہوں، اللہ نے اس کو تباہ کر دیا. اور جس نے کہا لی، فرعون تھا وہ، الیس لی ملک مصر، یہ مصر کی حکومت کیا میری نہیں ہے؟ مائن، اٹ از مائن بولتا ہے وہ. یہ لی والوں کو بھی اللہ تبارک کو میرا بولتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دریا میں ڈبو دیا. اور تیسرا ہے نحنو، ہم، یہ ملکہ سبا کے بارے میں، نحنو اولو قوت، یہ ملکہ سبا کے جو درباری تھے، فوجی تھے، انہوں نے کہا ہم زیادہ طاقتور ہیں، ہم سلیمان سے لڑیں گے. نتیجہ کیا ہوا؟ سب کے سب حضرت سلیمان کے سامنے سرنڈر ہو گئے. نحنو کہنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھکا دیا، ذلیل کر دیا. تو انا، میں، نحنو، اور اس کے بعد لی، اور اندی مانے میرے پاس، آئی ہیو، لی مانے مائن، میرا، اور اندی کا مطلب آئی ہیو، میرے پاس ہے، آئی ہیو دس، میرے پاس ہے یہ. تو اندی کہنے والے کون تھا؟ قارون. قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس کو کہا کہ دھسا دیا کہ اب تک دھسا جا رہا ہے، وہ دھسا دیا زمین میں. تو یہ انا، لی، نحنو اور اندی، یہ 4 کلمات، اربع کلمات مہلکات، یہ 4 کلمے آدمی کم بولے ہلاک کر دیتے ہیں. آدمی کہتے ہیں ارے میں آ گیا ہے، تباہ ہو جائے. ہم یہ ہم جو استکبار کا مظہر ہے، بچنا چاہیے. لی میرا ہے، ارے تیرا کیا، کچھ بھی نہیں، مر گیا سب چھوڑ کے چلا جائے، تیرا کیا. اندی، آئی ہیو، کیا ہے تیرے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے. بچپن کو تو روک نہیں سکا، جوانی کو روک نہیں سکا، بوڑھا ہو گیا، بڑھاپے کے بعد موت کو نہیں روک سکتا. کیا ہے تیرا وجہ؟ میرے پاس ہے بولتا ہے نا، آئی ہیو بولتا ہے، آئی ہیو، میرے پاس ہے. 4 ورڈز بڑے خطرناک ہیں، نہیں بولنا چاہیے. یہ ایک ورڈ کی وجہ سے یہ ہے، یہ ہلاک ہے. بڑی پیاری بات ابن سیرین نے کہی ہے، وہ خواب کی تعبیر بڑی اچھی بتاتے تھے. ابن سیرین بہت بڑا محبت تھا، وہ خواب بیان کرو، خواب کی تعبیر بالکل ویسے بتا دیتا. ابن سیرین کا تفسیر ہے کہ من قاصد دین برائہ فقرنہ مع ابلیس، جو آدمی دین کو قیاس سے بتائے اللہ اس کو ابلیس کے ساتھ ملا دیتا ہے. تو دین میں قیاس فاسد غلط ہے، قیاس صحیح جائز ہے، قیاس فاسد غلط ہے. قیاس صحیح کا مطلب کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر کے مسئلہ نکالنا، اس کو کہتے ہیں قیاس صحیح. اور خود کوئی اصول بنا لینا اور اپنے اصولوں سے مسئلہ بتانا، یہ قیاس فاسد ہے، یہ جائز نہیں. اللہ نے حکم دیا، نص موجود تھا، سجدہ کرو، یہ اللہ کا حکم تھا. اب اس کے اوپر یہ اعتراض کرنا کہ میں اس سے بہتر ہوں اس وجہ سے میں نے نہیں کیا، یہ گویا کہ نص کی موجودگی میں قیاس ہے. اور نص کی موجودگی میں قیاس کرنا، اللہ کی بات موجود ہو پھر قیاس کرے. ارے جب اللہ کی بات آ گئی تو قیاس کی ضرورت کیا؟ نص کی موجودگی میں قیاس ہوتا ہی نہیں ہے. لا قیاس مان نص، نص کی موجودگی میں قیاس نہیں. من قاصد دین برائہ فقرنہ اللہ مع ابلیس، جو آدمی دین میں قیاس کرے اللہ اسے ابلیس کے ساتھ ملا دیتا ہے. اس لیے کہ سب سے پہلا قیاس کرنے والا وہی تھا، نص کی موجودگی. بچنا چاہیے. رانتے درگاہ کر دیا کر، سجدہ نہیں کیا. اللہ نے کہا چل یہاں سے نکل جا، تو اس نے ایک دعا مانگی. کیا؟ قال رب انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین. اس پر ایک بڑا پیارا تفسیرہ ہے سفیان بن عیینہ کا،
بہت بڑے محدث ہیں، یہ تبصرہ ذہن نشین کرو. گناہ دونوں سے ہوا، ایک سے کہا گیا تھا کر نہیں کیا، ایک سے کہا گیا تھا نہ کر لیا. شیطان سے کہا گیا تھا کر نہیں کیا، اور آدم سے کہا گیا تھا نہ کر لیا. گناہ دونوں سے ہوا. شیطان سے کیا کہا گیا تھا اسجد سجدہ کر نہیں کیا، اور آدم سے کیا کہا گیا تھا لا تقربا هذه الشجرة، درخت کے قریب نہ جانا. نے کہا کر نہیں کیا، کہا تھا نہ کر لیا. دونوں مجھے، اور دونوں نے دعا مانگی. ایک کی دعا قبول ہوگی، دوسرے کی دعا قبول نہیں. ایک کی دعا قبول ہوئی اس چیز کے ساتھ کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اور ایک کی دعا قبول ہوئی مگر اس چیز کے ساتھ کہ اس کو معاف نہیں کیا گیا. آپ اس پر دیکھو، پہلے دعا کیا مانگی آدم نے وہ دیکھو. قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. گناہ ظلم ہے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ نے معاف کر دیا. شیطان نے کیا دعا کی؟ قال رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے. اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، تیری بھی دعا قبول کرتا ہوں، تو بھی قیامت تک کے لیے مہلت دے دیا گیا. پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس نے بغیر وسیلے کے دعا مانگی، اللہ نے قبول کر لی. اب دنیا میں کیا پھیلا دیا ہے، اپنا تو بغیر وسیلے کے دعا مانگ کر کے کامیاب ہو گیا، اس کی دعا قبول ہوئی. اب دنیا والوں کو یہ پٹی پڑھا کر کے رکھا ہوا ہے کہ جب تک کسی کی ثالثی نہیں ہوگی، جب تک کسی کا وسیلہ نہیں لوگے دعا قبول نہیں ہوگی. خود دیکھو، بغیر وسیلے کے دعا مانگی اور دعا قبول ہو گئی. اور دنیا والوں کو کیا پٹی پڑھا رکھی ہے، جب تک محمد کا وسیلہ نہیں، جب تک کسی پیر کا وسیلہ نہیں، جب تک کسی فقیر کا وسیلہ نہیں، تب تک دعا قبول نہیں ہوتی ہے. دیکھو کیسا پٹی پڑھا کر کے رکھا ہوا، خود تو بچ گیا اور دعا قبول کروا لی، اور دوسروں کو اس شرک میں ڈال رکھا ہے کہ جب تک کسی کو وسیلہ نہیں بناؤ گے دعا قبول نہیں ہوگی، اور خود بغیر وسیلے کی دعا مانگی. ایک تو یہ. اب اس پر مفسر کا تفسیرہ دیکھیں، سفیان ابن عیینہ کا. کہتے ہیں کہ اگر آدمی کوئی گناہ ایسا کر رہا ہو یا کر لیا ہو تو اللہ کے سامنے، دیکھو آدمی گناہ کر رہا ہے تو اللہ سے معافی مانگتے ہوئے ڈرتا ہے، دعا کرتے ہوئے ڈرتا ہے. ارے میں گناہ کر رہا ہوں، کیا دعا کروں. تفسیرہ دیکھو سبحان اللہ. لا یمنعن احدکم من الدعاء ما یعلم من نفسه فإن اللہ اجاب دعاء شر الخلق ابلیس. کیا تفسیرہ ہے، سونے کے پانی زیادہ قیمتی ہے. کہتے ہیں کہ اگر آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہے اور شرما رہا ہو کہ اللہ سے کیا دعا کروں، گناہ ہو گئے اتنے، کیا دعا کروں، تو گناہ میں مبتلا ہوں. ہاں، جو چیز تمہارے دل میں ہے، تم برا کام کر رہے ہو اور یہ سوچ رہے ہو کہ برا کام کر رہا ہوں تو کیا دعا کروں اللہ سے. سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں آدمی کو دعا سے نہیں رکنا چاہیے، اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بری مخلوق ابلیس کی دعا قبول کر لی ہے. تم تو بہرحال ان سے اچھے. بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا ہمیں اپنے قریب کرنے کے لیے کتنے قاعدے، کتنے قانون اور بخشنے کے کتنے بہانے بتا دیے ہیں ہمیں کہ کسی بھی طریقے سے بندہ میرے قریب آ جائے. کتنے محبت کرتا ہے اللہ تبارک، ہم اس کی مخلوق ہے نا. دیکھو ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، ایک باپ اپنے بیٹے سے، بیٹی سے کتنی محبت کرتا ہے، اسے کوئی تکلیف اس کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق ہے، سب سے اچھی مخلوق ہے. اتنی پیاری بات ہے یہ. اگر کسی گناہ کی وجہ سے تم رک رہے ہو دعا سے تو مت رکو، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شر خلق، سب سے بری مخلوق ابلیس کی بھی دعا قبول کر لی، اور دعا بھی اس نے کی بغیر وسیلے کے. لہذا مجھ سے تم دعا کرو، درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ شیطان کی معلوم ہے کہ بغیر وسیلے کی دعا کرنی چاہیے اور قبول ہوتی ہے. دوسروں کو بتا رکھا ہے کہ جب تک تم بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں لاؤ گے دعا قبول نہیں ہوگی. اس کے بعد کہتے ہیں جیسے ہی آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی، ایسے ہی جنت کا جو لباس تھا وہ اتر گیا. وہ پتے جو تھے درختوں کے اس سے اپنے بدن کو ڈھانکنے لگے. پتہ یہ چلا کہ شرم کی جگہوں کو چھپانا یہ انسان کی فطرت ہے. ننگا ہو جانا، ننگا پن یہ انسان کی فطرت نہیں ہے، فطرت کے خلاف ہے.
کہتے نیوڈیزم ہے, نیوڈیزم, لوگ ننگے چلتے رہتے, ان کو بولتا نہیں, نیوڈیزم ہے, ننگے چلتے رہتے ہو, ایک پوری قوم ہے وہ ننگوں کی, عورتیں بھی ننگی رہتی, مرد بھی ننگے رہتے, نیوڈیزم. اللہ کہتے ہیں ہم فطری لباسی ہیں. کیا فطرت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بدن سے کپڑا اترا تو فوراً انہوں نے پتوں سے ڈھانکنا شروع کر دیا. پتہ یہ چلا کہ شرم انسان کی فطرت ہے. اور اس پر سلمان ابن عودہ, سلمان العودہ کا قول ہے, اتنا پیارا ہے کہ اہم وظائف الشیطان ترک الحیاء و اشاعۃ الفحشاء. سلمان العودہ کا قول ہے, بہت بڑے مفسر ہیں, بہت بڑے محدث ہیں, عرب تھے سلمان العودہ. انہوں نے کیا کہا کہ شیطان کا سب سے بڑا کام جس پر وہ کافی توجہ دیتا ہے, من اہم وظائف الشیطان, شیطان کا سب سے اہم ورک کام جس پر وہ زبردست ورک کرتا, کام کرتا ہے, ترک الحیاء, کہ آدمی حیا کو ایک طرف رکھ دے, و اشاعۃ الفحشاء, برائی کو پھیلائے. یہ کام حیا کو ختم کر دینا. شیطان کا سب سے بڑا کام ہے بے حیائی کو پھیلانا, حیا کو ختم کر دینا. اور حدیث میں ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب تمہارے اندر حیا نہ رہے تو جو چاہو تو کرو. تو حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے جو کرو, یہ نبی نے کہہ دیا ہے. اس کا مطلب یہ شیطان حیا ختم کر دیتا ہے. نبی نے کہا حیا ختم ہو تو جو چاہے کرو, اس کا مطلب یہ ہوا کہ حیا ختم کر دو اور پھر اس کو جس طریقے سے چاہو استعمال کرو. سلمان العودہ کا قول بہت زبردست ہے. شیطان کا سب سے عظیم ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو حیا سے دور کر دے. یہ بات ایک بات کہی گی کہ لباس دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جو بدن کو چھپائے, ایک ہوتا ہے جو روح کو چھپائے, روح کو چھپائے. اب بتاؤ, اس پر کپڑا ڈال دیا گیا بدن پر تو بدن ڈھک گیا. آدمی نے کپڑا بدن پر ڈال لیا تو بدن ڈھک گیا. یہ تو ہے بدن کا لباس, اور ایک ہے روح کا بھی لباس ہوتا ہے. اب روح کے لباس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ تقویٰ کا لباس ضروری ہے. تو روح کے لیے تقویٰ کا لباس اور بدن کے لیے یہ عام لباس جو دنیاوی لباس ہے. تو جس طریقے سے آپ کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے کپڑا, اچھے سے اچھا کپڑا بدن کے اوپر ڈالیں, کوشش کرو بھائی کہ اپنی روح کو بھی ننگا مت رکھو, اس کے اوپر تقویٰ کا لباس ڈال دو, متقی ہو جاؤ. ایک طرف کیوں توجہ دے رہے ہو؟ اب امن کا نام ایتن میں ایک اور نقطہ تھا کہ جس طرح روح آ جائے تو بدن زندہ ہو جاتا ہے, ایسے روح کے لیے بھی ایک روح ہے. اگر روح کے اندر وہ روح نہ آئے, بدن کے اندر روح آ گئی تو روح زندہ. روح کے لیے بھی ایک روح ہے, اگر روح کے اندر وہ روح نہ ہے تو روح مر جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ ایمان ہے, وہ قرآن ہے. اگر قرآن نہ دیا جائے روح کو, اگر قرآن نہ دیا جائے, ایمان نہ دیا جائے تو روح مر جاتی ہے. گویا کہ بدن کے لیے روح اگر نہ ہو تو بدن مردہ, روح کے لیے بھی روح یعنی قرآن, ایمان. اگر روح کے لیے ایمان اور قرآن نہ تو روح مر جاتی ہے. اللہ اکبر, یہ بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے. اب شیطان سے کہا گیا چل آتے یہاں سے, بھاگ جا. مذعوما مدحورا, نکال دیا گیا. کہنے لگا اچھا اس آدمی کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا, آدم کی وجہ سے, تو میں کیا کروں گا؟ ان کو تو جنت سے نکلوا ہی دیا. ہم لوگوں کے لیے کیا کہا اس نے, وہ دیکھو, ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. کہنے لگا میں ان کے آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آگے, اب بہکا دوں گا, شکر گزار نہیں چھوڑوں گا. آگے سے آنے کا کیا مطلب ہے؟ اشککہم فی الآخرہ, اشککہم فی الآخرہ, آخرت کے بارے میں شک دلا دوں گا. ارے جو کچھ ہے دنیا ہی میں ہے, مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کون جانتا ہے. یہ دیکھو شک میں ڈال دیتا, طرح طرح کے شک ڈال دیتا. اشککہم فی الآخرہ, آخرت کے بارے میں شک میں ڈال دوں گا. ارے کچھ نہیں ہے مرنے کے بعد, سب شننے. اور یہ بھی شک ڈال دوں گا, ارے ٹھیک ہے اگر آخرت ہوئی بھی تو بابا ہے نا بخشوانے کے لیے, حضرت ہے نا بخشوانے کے لیے. تو یہ شک ڈال دوں گا میں آخرت کے بارے میں. اور پیچھے سے آؤں گا, اس کا کیا مطلب؟ وَرَغِّبْهُمْ فِي الدُّنْيَا, ارے خوب مزہ کر لے دنیا کے اندر, ورغبہم, ترغیب دوں گا, خوب کھا لے, خوب پی لے, مست زندہ رہے. تو دنیا کے بارے میں ترغیب دلاؤں گا, آخرت کے بارے میں شک و شبہات میں مبتلا کروں گا. اور دائیں یعنی حسنات کی طرف سے آؤں گا, نیکیوں کو معمولی کر کے دکھاؤں گا, نیکیوں سے دور رکھوں گا. بائیں برائیوں کی طرف سے آؤں گا, سیئات کی طرف سے, بائیں طرف سے یعنی
برائیوں کو ہلکا، برائیوں کو بہت ہی عظیم الشان کر کے دکھاؤں گا تاکہ آدمی اسے پڑ جائے. تو دائیں سے بائیں سے آگے سے پوچھے. ابن عباس سے پوچھا کہ اوپر سے کیوں نہیں کہا اس نے؟ من فوقہم، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا. من فوقہم کیوں آؤں گا؟ اوپر سے آؤں گا. لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ فَوْقَهُ، اس لیے اسے معلوم اللہ اوپر ہے، تو اوپر سے کیسے آؤں گا؟ اچھا نیچے فتنے کی جگہ ہی نہیں ہے. نیچے اگر فتنے کی جگہ ہوتی تو کیوں کہا جاتا عورتوں کو نہ دیکھتے ہوئے بلکہ زمین کی طرف دیکھو؟ گویا کہ فتنے کی جگہ نیچے بھی نہیں ہے، اوپر بھی نہیں. اوپر اللہ، لہٰذا اوپر سے نہیں آؤں گا. اور نیچے فتنے کی جگہ نہیں ہے. اگر زمین کی طرف دیکھتا ہوا چلے گا تو آدمی فتنے میں مبتلا نہیں ہوتا. نیچے فتنے کی جگہ آئی ہے نہیں. من تحتہم نہیں کہا، اوپر اللہ ہے تو من فوقہم نہیں کہا. تو من تحتہم اس وجہ سے نہیں کہا کہ زمین فتنے کی جگہ نہیں، اور من فوقہم اس وجہ سے نہیں کہا کہ اوپر اللہ ہے. ہاں، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. آخرت کے بارے میں تشکیک، دنیا کے بارے میں ترغیب، حسنات سے دور رکھوں گا، سیئات کے قریب لاؤں گا. اس طرح چاروں طرف سے حملہ کروں گا. ایک مفسر نے کہا حملہ اگر یک طرفہ ہو تو آدمی لڑ رہے، چاروں طرف حملہ اگر کرے تو چار آدمی چاروں طرف سے تلوار برسا رہا، آدمی کا بچنا مشکل ہے. لہٰذا بہت احتیاط ضروری ہے شیطان کے تعلق سے. بہت سارے لوگ اس راستے پر آئے، سب کو ہٹا کر صراط مستقیم سے ہٹا دیا اس نے. ہاں، مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ذرا غور کر لو، اتنے مسلمان آپ کی نگاہ میں آ جائیں گے. وہ اسلام نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے جو نبی نے ہم کو دیا تھا، جو لوگوں کے پاس ہے. اس کے بعد ایک بڑی حسین بات کہی، غور سے سنو، متوجہ ہو گئے؟ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. اس پر جو ہے ایک بڑا پیارا تفسیرہ دکتور محمد الحارثی کا تفسیرہ ہے. کیا تفسیرہ ہے؟ تذکیر بالسأر مما کان سببا لخروج آدم وذریتہ من النعیم المقیم. یہ تفسیرہ ہے کن کا؟ ڈاکٹر محمد حارثی کا. کیا تفسیرہ ہے؟ مفسر قرآن کے لیے ضروری کہ اس کی عربی بہت اچھی ہے، نہیں تو چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ کر کے چلے جاتے ہیں. جملہ ہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو بات کیا کرے گا؟ سمجھے گا کہ اس میں کیا ہے؟ بولے کہتے ہیں اس آیت میں انتقام کو یاد دلایا گیا ہے. ریونج، اے میرے بندو تمہیں انتقام لینا ہے، بدلہ لینا ہے. کس سے؟ شیطان سے. کیوں؟ ارے اس نے تمہارے باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا، تو اب انتقام لو کہ اس کے جال میں مت پھنسنا. ارے تم کیسی اولاد ہو کہ جس کے باپ کو اس نے جنت سے نکال دیا ذلیل کروا کر کے، تم اس کے دوست بنے ہوئے ہو. یہ مطلب اس کا تذکیر بالسار. یہ انتقام کو یاد دلایا گیا ہے کہ آدمی انتقام لے شیطان سے، اس کے جال میں نہ پھنس سکے. تم کیسی اولاد ہو، تمہارے باپ کو جنت سے نکلوا کر کے ذلیل کر دیا، دنیا میں بھیج دیا، بلندی سے پستی کی طرف بھیج دیا، اور تم اسی کے دوست بنے ہو. تم کیسی اولاد ہو؟ علامہ اقبال نے بہت صحیح کہا ہے، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میرا سے پدر کیوں کرو. اگر باپ کا حکم اور باپ کی باتیں اگر بیٹا نہیں مانتا تو وہ باپ کی وراثت کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میرا سے پدر کیوں کرو. آج صحابہ کرام کا علم ہمارے پاس نہیں، اسی وجہ سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. بتائیے، اونٹ چرانے والے، بکریاں چرانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا ان کے حوالے کر دیا. آج مسلمان سنبھال نہیں پا رہے ہیں. 57 ممالک ہیں، ممالک کو سنبھال نہیں پا رہے. وہی دے کر کے آئے صحابہ کرام، وہی بکریاں چرانے والے، وہی اونٹ چرانے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن عظیم کی برکت کی وجہ سے اور اتباع رسول کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے انہیں پوری دنیا حوالے. ارے دنیا تو ایسے بھی مل جاتی ہے، اصل یہ ہے کہ دین ہاتھ سے نہ جائے. دنیا تو ایسے مل جاتی ہے، جو آپ کو ملنے والی تو ملنے ہی ہے. وہ ہم 25ویں پارے میں گفتگو کریں گے کہ دنیا کیا ہے اور کیسے ملتی ہے. ایسی اولاد ہے، باپ کو جنت سے نکلوا دیا تم اسی کو دوست بنے، تو باپ کے دشمن کیسے تم. اس کے بعد کہا سماج کے اندر سدھار لانے کی 3 چیزیں ضروری ہیں. اگر 3 چیزیں آ جائیں سماج سدھر جائے. کیا؟ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ. 3 چیزیں آ جائیں. ایک تو توحید، توحید کے بعد عمود الاسلام، اسلام کا کھمبا ہو گئے نماز. ایک تو توحید، دوسرے نماز، اور تیسرے اقامت العدل، انصاف کو قائم کرنا. جہاں انصاف قائم نہیں ہوتا وہاں سکون نہیں ہوتا. تو توحید ضروری ہے،
اور توحید کے ساتھ ساتھ نماز ضروری ہے، اور تیسرے عدل قائم کرو، ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرو۔ یہ تین چیزیں جس سماج میں جس ملک میں آ جائیں، ملک کا کیا کہنا ہے، سماج کا کیا کہنا ہے، یہ قانون بتایا گیا ہے، جینے کا قانون، سماج کا قانون، معاشرے کا قانون۔ اس کے بعد کہا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ کھانے پینے کی اجازت، اچھے سے اچھا کھاؤ، کوئی مطلب لا اسراف نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس آیت کریمہ پر تفسیر ہے، یہ آدھی آیت ہے، پوری آیت کا آدھا۔ حضرت علی نے فرمایا قد جمع اللہ الطب کلہ فی نصف آیت، اللہ تعالیٰ نے آدھی آیت کے اندر دنیا کے تمام میڈیکل کو اور پورے طب کو جمع کر دیا، پوری ڈاکٹری یہاں آ گئی ہے آدھے جملے میں۔ کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، اس لیے کہ زیادہ کھانے میں بے احتیاطی کی وجہ سے معدہ خراب ہوتا ہے، اور معدہ کی خرابی تمام بیماریوں کی زیادہ کہا کہ آدھا طب اس کے پورا طب اللہ تبارک تعالیٰ نے آدھی آیت کے اندر جمع کر دیا۔ اس کے بعد کہا گیا ان الذین کذبوا بآیاتنا، فرمایا گیا کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، ہماری آیتوں کا انکار کیا، واستکبروا بآیاتنا واستکبروا، مر گئے، تو لا تفتح لهم ابواب السماء، روحوں کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں فرشتے۔ اگر بری روح ہے تو آسمان سے نیچے پٹک دی جاتی ہے، آسمان میں اس کے دروازے نہیں کھولے جاتے اس کے لیے، ہاں اچھی روح کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اب یہ روح جا رہی ہے، بری روح جنہوں نے آیات کی تکذیب کی، جھٹلایا آیتوں کو اور تکبر کیا، ایمان نہیں لائے، تو لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے چلا جائے۔ یہ تشبیہ بہت پیاری، یہ تشبیہ المحال بالمحال ہے، یعنی جس طریقے سے سوئی کی ناک سے، سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں جا سکتا، محال ہے، ایسے ہی انکار کرنے والے، ایمان نہ لانے والے یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تشبیہ المحال بالمحال، پیغام آپ کو یہ دیا گیا کہ جو لوگ بغیر عمل کیے ہوئے، بغیر ایمان کے جنت میں جانے کی امیدیں لگا بیٹھے ہیں، وہ در حقیقت وہی کام کر رہے ہیں، وہ سوئی کے ناکے میں اونٹ گھسانے کی کوشش کر رہے ہیں، ظاہر کی محال ہے۔ لہذا ہمیں اگر جنت میں جانا ہے تو ہمیں اعمال کرنا ہے، اور بغیر عمل کے جنت کی امید لگا لینا، وہی سوئی کے ناکے میں اونٹ گھسانا، گھستا نہیں ہے، لہٰذا جنت میں نہیں جا سکتا۔ جہنم کا ایک منظر دکھائے گا جنت کے بیان کے بعد۔ اے سی میں سو رہے ہو، گدے پر سو رہے ہو، ٹھنڈا پانی حاضر ہے، بہترین کھانا حاضر ہے، کبھی کبھی اے سی میں رہتے ہوئے جہنم کا ایک منظر یاد رکھو، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اللہ چارپائی آتی، اس کو اوڑھنے کی چادر آتی، اس طرح ذرا کبھی اپنے اے سی کمروں میں جہنم کی غاشیہ مانے چادر، ڈھک لینے والی چادر، میہاد مانے بستر، لہم من جہنم میہاد ومن فوقہم غواش، بستر بھی یاد کا، چادر بھی یاد کی، چاروں طرف آگ ہی آگے، گرمی ہی گرمی۔ ذرا اے سی میں رہنے والے تیلے پہ جائیں، گدے پر سونے کے لیے بستر پر، یہ آئے چھوڑو یاد رکھ کر ذرا رو لو، ہاں بہت سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ قرآن بولتا ہے یاد کرو مجھے تاکہ تمہارے بدن کے گناہ جھڑیں، ایسے ہی نہیں بیان کر دیا گیا تھا۔ تو اپنے ٹھنڈے کمروں میں ذرا یہ آیت کبھی سامنے رکھ کر کے اس کا ترجمہ دیکھ لو، لہم من جہنم میہاد، جہنم کا بستر، غاش غواش، غواش میں چادر ہے، بھاگ لینے والی چادر، چادر گدیلا، گدا، بستر، تو یاد کر لینا جہنم کا، وہاں بھی یہ سب ہوں گے، یہ سب آپ کے۔ آگے ایک نبوی طریقہ بتایا گیا گفتگو کا، بولنے کا۔ آج آدمی کے منہ میں زبان ہے، کچھ بھی بولتا ہے، زبان قابو میں رکھے آدمی، اس لیے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے یہی زبان پان کھلائے، یہی زبان جوتا، نہیں؟ کسی حکیم نے کسی آدمی سے کہا کہ دنیا کی سب سے اچھی چیز لے آؤ، یہ بکری ہے، ذبح کرو اور اس کے اندر جو سب سے اچھی چیز ہے وہ لے کر کے آ جاؤ۔ بکری ذبح کرنے کے بعد کہا سب سے اچھی چیز بکری کی لے کر کے آ جاؤ، بکری میں سب سے اچھی چیز کیا ہے؟
ذبح کرنے والا زبان لے کر کے آیا بکری اور کہا سب سے بری چیز لے کر کے آؤ، وہ زبان ہی رکھ گیا. کہا کہ سب سے بری چیز سب سے اچھی ہے، کنٹرول کرے تو اچھی ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، سب سے بری کوئی چیز نہیں. اسی وجہ سے نبی نے فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں، شرمگاہ اور زبان. اور خطرناک چیز ہے زبان. دیکھو نبی دیکھو قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين. قوم کہہ رہی ہے حضرت ہود سے تم بے وقوف ہو، انا لنراك في سفاهة، ہم تمہیں بے وقوفی میں دیکھتے ہیں، تم بے وقوف دکھائی دیتے ہو. اچھے لوگ ہمیشہ بے وقوف دکھائی دیتے ہیں لوگ. یہ بڑے قابل بیچارے دنیا دار، یہ دیندار کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں. ارے بے وقوف تو ہے، 60-65 سال کے بعد تیرا کیا حشر ہونے والا، بے وقوف سمجھ میں آ جائے گا. تیرے دین نہیں ہے تیرے پاس، تیرا کیا حشر ہونے والا. عقل مند در حقیقت ایمان والا ہے، یہ کی سیدھا میں آخرت 60-65 سال کے بعد کتا بھی کھا لیتا، کتا بھی جی لیتا. رہی جینے کا کیا ہے، جی لیتا ہے. بوستا ایک پرشین کی کتاب ہندوستان کے ساتھ پڑھائی جاتی تھی ہم لوگوں کو. پرشین کہتے ہیں یکے مشت زن وقت روزی نہ داشت، نہ اسباب شامش مہیا نہ چاشت. ایک پہلوان تھا، مشت زن من فائٹر، فائٹ مشت زن، مشت من مٹھی، زن من مارنے والا، فائٹر تھا. وہ بہت غریب تھا بیچارہ، صبح مل رہا ہے کھانا تو شام کو نہیں مل رہا ہے. پہلوان لیکن روزی کر لو اس سے. پڑوسی کو جب دیکھتا کہش دیدن ایش شیرین خلق پرو میشو دے آب تلخش بحلق، بولتے تھے پڑوسیوں کو اچھا اچھا کھانا کھاتے دیکھتا تو کڑوا پانی اس کے حلق سے نہیں چلتا. کسی کو اچھا کھاتے دیکھو آپ بھوکے ہو وہی کیسے کڑوا پانی نہیں کر رہا حلق. پرو میشو دے آب تلخش بحلق، آب تلخ یعنی کڑوا پانی حلق سے نہیں چلتا. تمنا کی کاش آسمان کوئی طریقہ بناتا، کوئی خزانہ میرے ہاتھ میں ڈال دیتا. کیا تمنا تھی اس کی پہلوان کی کہ زمانہ کوئی طریقہ بناتا میرے ہاتھ میں خزانہ لگ جاتا. یہ تمنا تھی. سادی کہتے ہیں سنیدم کی روز زمین بکاف نظام زنختہ نے بوسیدہ یاف. کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے سنا کہ اس نے ایک زمین کھودی. تمنا کیا کر رہا تھا کہ کہیں سے کوئی خزانہ مل جائے. ایک زمین کھودی، کیا ملا معلوم ہے؟ خزانہ نہیں. نظام زنختہ نے بوسیدہ یاف، کسی مرے ہوئے آدمی کو چبڑوں کی ہڈیاں مل گئی. رو پڑا. کہا نصیحت کی بات کیا ہے؟ نہیں نستہا لیتا ہم زیر گل شکر خوردانگار یا خون دل. کیا یہی نہیں ہے ہر منہ کا حال مٹی کے نیچے؟ بریانی کھایا ہوا معلوم کر یا خون دل پیا ہوا. چٹنی روٹی کھا کر مرا ہو آدمی کے منہ کا حال یہی ہونے والا ہے، اور بریانی کھا کر آیا ہو اس کے جبڑے کا حال بھی یہی ہونے والا ہے. نہیں نستہا لیتا ہم زیر گل شکر خوردانگار یا خون دل. تو ہمارے استاد پڑھاتے ہوئے رو پڑے. یہ ہے دنیا کا حقیقت، یہ ہے آدمی کے چہرے کی حقیقت. ہیرو لوگ کتنی محنت کر رہے ہیں، ہیروئنیں کتنی محنت کر رہی ہیں. یہ حال ہے. نہیں نستہانت حال دہن زیر گل شکر خوردانگار یا خون دل. کیا یہی نہیں ہے ہر منہ کا حال مٹی کے نیچے؟ شکر کھایا ہوا معلوم کر یا خون دل پیا ہوا. بریانی کھا کر جاتا تو منہ کا حال یہ ہونے والا ہے. میک اپ کرنے والے آدمی کا یہ حال ہونے والا ہے. ہیرو لوگوں کا حال یہ آنے والا ہے. نیتا کا حال یہ آنے والا ہے. ہم لوگوں کا حال یہ آنے والا ہے. مولوی کا حال یہ، سبھی کا حال یہی ہے. جبڑے سڑ جاتے ہیں. اور اس کے اندر جو نقشہ کھینچا آدمی ڈر جائے کہ وہ خالی ساکٹ باقی ہے، اس کے اندر آتی نہیں، وہ نقشہ ہے پورا. گوشتہ میں پورا ہم لوگوں کو پڑھایا گیا. نبی بھی طریقہ بات چیت. تم بے وقوف، انا لنراک فی سفاہۃ، ہم دیکھتے ہیں کہ تم بے وقوف. نبی کو کیا بولنا تھا؟ لا بل انتم السفہاء، تم بے وقوف، یو آر دی فول. تم بے وقوف، ہم نہیں. کہتے ہیں تم بے وقوف ہو تو ان کو کیا کہنا؟ یو آر دی فول، تو تم بے وقوف ہو. ایسا نہیں بولے وہ. جواب دیکھو نبی کا. انہوں نے کہا تم بے وقوف دکھائی دیتے ہو، تم بے وقوف. نبی نے کہا یا قومی لیس بی سفاہۃ، اے میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں. دیکھو کتنا پیارا جواب. جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ تم بے وقوف. ہم لوگوں کو اگر کوئی کہے تم بے وقوف تو تم کیا بولو گے؟ انتم السفہاء، تم بے وقوف، انت سفیہ، تم بے وقوف. نبی کیا بول رہا ہے قوم کے جواب میں؟ اے تم بے وقوف. یا قومی لیس بی سفاہۃ، اے میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں. نہ پیغام کیا ملا؟
پیغام یہ ملا کہ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دینا، یہ پیغام ملا۔ پیغام کیا ملا؟ ساتھ کریں گے بدتمیزی کا جواب تمیزی سے نہیں دیا جائے۔ یہاں پائخانہ پڑا ہوا ہے، اب اس کے اوپر پائخانہ ڈال دو تو گندگی اور بڑھ جائے گی، تو پائخانے کو پائخانے سے گندگی سے صاف نہیں کیا جائے گا، بلکہ گندگی کے اوپر پانی ڈال دو تو گندگی صاف ہوگی۔ گندگی کو گندگی سے کبھی صاف نہیں کیا جا سکتا، بلکہ گندگی بڑھ جاتی ہے، گندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ گندگی کو صاف کرنا ہو تو اس کا اپوزٹ لاؤ، پانی لاؤ تو گندگی صاف ہوتی ہے۔ تو بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے دینا یہ نبوی اصول نہیں، اصول تکلم نہیں۔ اور آخر میں کہا گیا ابلغتکم رسالۃ ربی ولکن لا تحبون الناس، میں نے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے لیکن تم نصیحت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ پتہ یہ چلا کہ جو تمہیں اچھی بات بتائے، دین کی بات بتائے، اس سے محبت کرنا ضروری ہے۔ اگر محبت نہیں کرتے ہلاکت کے منتظر رہو، ہلاکت کے منتظر رہو۔ نبی جو ہوتا ہے نا وہ ناصح ہوتا ہے، اور اس کے نقش قدم پر چلنے والا جو عالم ہوتا ہے وہ بھی ناصح ہوتا ہے، لہٰذا ناصح سے محبت ضروری ہے۔ ولکن لا تحبون الناصحین، تم لوگ ناصحین سے محبت نہیں کرتے، پوری قوم ہلاک کر دی گئی۔ تو گویا کہ ناصحین سے محبت نہ کرنا ترقی کا آپ نے ہلاکت میں ڈالنے کو مراد ہے۔ یہ تھا 8ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين